बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे हैं रज़ाए रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान साद रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, रज़ाए रमज़ान में हरमैन साउंड और फ़लक न्यूज़ की जानिब से आपको खैर मक़दम कहते हैं। और नाज़रीन मुकर्रम, आज 19 रमज़ानुल मुबारक है और पूरे रमज़ान की तरह आज का दिन भी अपने अंदर बहुत सी रहमतें और बहुत सी वसअतें और बहुत सी बरकतें समेटे हुए हैं। आज का दिन या आज की शब ये भी बहुत बरकतों वाली है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन मुकर्रम, नबी करीम का फरमान आली शान है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है और 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। जब भी मौका मिले दुरूद पाक को अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें हासिल होंगी। तो नाज़रीन मुकर्रम, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के अज़ीम मजहबी स्कॉलर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब शराज अहमद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने कीमती वक़्त में से हमें जो है वो टाइम अता किया। आपकी मोहब्बतों का जज़ाकल्लाह बेहद शुक्रिया। मालिक आपको जज़ाकल्लाह। सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन मुकर्रम, उसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, मेरे अर्ज़ वतन का बहुत प्यारा नाम, बुलबुल मदीना, बुलबुल चमनिस्तान रसूल, जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद फ़रासत कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फ़रासत भाई, आज आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम अता किया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आप हमारे सेट का, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये जो आपने टाइम अता किया, मालिक आपको सलामत रखे आमीन। इंशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, फ़रासत भाई से हम कलाम भी सुनेंगे और मुफ्ती साहब से अपने शरई मसाइल का हल भी जानेंगे। लेकिन आगाज़ जो है वो हर रोज़ की तरह तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। और इंशाअल्लाह आज तिलावत कुरान मजीद को तिलावत करने का शरफ़ हासिल करूँगा मैं ख़ुद इंशाअल्लाह। समात कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इर्जी इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मुकर्रम, अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ़ हासिल हुआ आज के प्रोग्राम में तिलावत कुरान मजीद करने का। और आप तिलावत कुरान मजीद समात करके अपने क़ुलूब व दहान को मुनव्वर फरमा रहे थे। चलते हैं फ़रासत भाई की तरफ और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे जो है वो कलाम भी सुनेंगे। और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो फ़रासत भाई क्या सुना रहे हैं आज हमें? खूबसूरत कलाम है, मैं पेश करता हूँ। जी जी बिल्कुल। फरमाए शायर फरमाती हैं, जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम ना पास आए, जब तक जियूं मैं आका, मेरे आका, जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम ना पास आए, जो मरूं तो वो
لحد میں کہ تیری رحمتوں کے سائے جو موجودوں کو لحد میں تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا کوئی غار سور میں یوں بزبان حال بولے کوئی غار سور میں یوں بزبان حال بولے بزبان حال بولے کہ نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا کہ میرے جان اگرچہ جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے جب تک جیوں میں آقا میں غلام پر جتن گو مجھے کیا کسی کی پرواہ میں غلام پر جتن گو مجھے کیا کسی کی پرواہ ارے مجھے کیا کسی کی پرواہ کیونکہ میں ہوں غوث کا دیوانہ ارے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے جب تک جیوں میں آقا یہی آرزو دلی ہے کہ تیرے بسے میں پر کسی دل یہی آرزو دلی ہے کہ تیری بسے میں پر کسی دل ارے تیری بسے میں پر کسی دل یہ تیرا عبید آئے یہ تیرا غلام آئے اور تجھے نعت میں سنائے یہ تیرا غلام آئے تجھے نعت میں سنائے جب تک جیوں میں آقا میرے آقا جب تک جیوں میں آقا خوبصورت بات کی اور بڑا خوبصورت پیغام بھی دیا شاید کیا فرماتے ہیں کہ جسے مارا ہوگا بانے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہوگا بانے ارے جسے گھیرا ہو دکھوں نے ارے جسے گھیرا ہو دکھوں نے کہ میرا مشورہ ہے اس کو کہ وہ مدینہ دیکھ کے آوے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ دیکھ آوے جب تک جیوں میں آقا کوئی ہمیں نہ پاس آئے جو مروں تو وہ لحد میں تیری رحمتوں کے سائے
جب تک جیوں میں آقا ماشاءاللہ ناظرین مکرم، آپ سماعت کر رہے تھے محمد فراست رضا قادری، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن نعت فرقان حمید آپ سماعت کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی۔ تو فراست بھائی ماشاءاللہ اتنا لطف آ رہا تھا، اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے کہ جب تک جیوں میں آقا، تو کوئی اور بھی کلام ہو جائے اگر؟ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میری سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور گناہگاروں درود گانا بیچ کر دیکھو، کر دیکھو کہ وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہو، مظفر جب کسی محفل
نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے فراست بھائی، مالک سلامت رکھے، کیونکہ جہاں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور حقیقت میں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کو پکارنے والا ہو ان کو، وہ لجپال کریم ہمیشہ سنتے ہیں اور ضرور سنتے ہیں، اور ہر منگتے کی جو آس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین مکرم، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اعتکاف کے حوالے سے۔ آج 19 رمضان ہے اور کل 20 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ اور ناظرین مکرم، یہ اعتکاف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور اعتکاف میں ہمیں مسجد کا آداب اور خیال وہ کس طرح رکھنا چاہیے، اور ہمارا رہن سہن مسجد میں کیسے ہونا چاہیے 10 دن، اور سارے معاملات اس حوالے سے مفتی صاحب سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے جو ٹائم عطا کیا، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ تو ناظرین مکرم، بہت اہم سوال اس پر توجہ کیجیے گا، کیونکہ یقیناً کچھ لوگ جو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کل اعتکاف پر بیٹھنا، اور کئیوں کے یعنی بیٹے اور کسی کا بھائی جو ہے وہ کل اعتکاف پر بیٹھ رہا ہوگا، تو ان سوالات پر توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ بہت استفادہ حاصل ہوگا۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے اس حوالے سے، اور اس کی اقسام کیا ہے، اعتکاف کی اقسام، اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں اس میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین محتشم، اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی چند گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ۔ آخری عشرے کا اختتام ہے، آخری عشرہ اختتام پذیر ہے۔ جس طرح رمضان کی آمد ہوئی، تیزی کے ساتھ اس کا اختتام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بعینی ہی ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ جس طرح اس انسان کی زندگی کا آغاز اور اس کا ابتدا ہوتا ہے، بعینی ہی ایک نہ ایک دن بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ عبادات و ریاضات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہونا، مسجد کے اندر 10 دن کے لیے اپنے آپ کو پڑے رکھنے دینا، یہ مالک کائنات کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اعتکاف کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے جم کے بیٹھ جانا، دھرنا دینا۔ ہاں جی، جم کے بیٹھ جانا ایک مقام پہ، اور بندہ 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں اس ارادے سے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے بخشے گا تو میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا۔ وہ بخشش طلب کرنے کے لیے شب و روز کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی وہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، کبھی آنکھوں سے اشک بہا کر رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ
جو ہے وہ لے کے آتا ہے، کبھی تہجد کی نوافل کے اندر رو رو کر قرات کرتا ہے، کبھی سجدوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، کہیں طاق راتوں میں تسبیح نماز ادا کر کے رب کو راضی کرنے کا انداز اپنا رہا ہوتا ہے۔ الغرض المختصر، یہ 10 دن یکم رمضان سے 10 رمضان یہ 20-21 رمضان سے لے کے آخری انتہائی رمضان تک اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو دونوں جہاں جو ہے وہ سنور جائیں گے۔ تو اس لیے اعتکاف اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ یہاں پہ میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا تمام ناظرین و سامعین کے لیے۔ کچھ لوگ اعتکاف جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرانے کے لیے کرتے ہیں کہ جی ہم تو 10 دن اب سکون سے مسجد سے، نہ ہمیں کسی نے اٹھانا ہے، نہ ہمیں کسی نے کچھ پوچھنا ہے، نہ کسی نے کام کہنا ہے، اب ہماری آزادی ہے، ہم ہیں، مسجد ہے، رج کے سوئیں گے، رج کے کھائیں گے، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، کوئی نماز نہیں، کوئی حتیٰ کہ یہاں تک ساتھ بھائی یہ المیہ ہے کہ روزے بھی نہیں رکھتے اعتکاف۔ اللہ، اچھا مفتی صاحب یہ بڑا اہم سوال بھی ہے، حالانکہ جو روزہ نہیں رکھے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اللہ، اور وہ بڑے ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا اعتکاف کوئی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ایسی عبادت ہے، کوئی نئی نہیں ہے، پرانی امتوں کے اندر بھی یہ عبادت موجود تھی، یہ پرانی عبادت ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ دلیل ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس کے اندر اعتکاف کرنے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کو جو پاک کروایا نا، وہ پاک کرنے کا مقصد یہ تھا، حکم دیا گیا ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، بتوں کو سے پاک کرو، کیوں؟ للعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اعتکاف آج سے نہیں ہے، یہ پرانا ہے، پرانی عبادت ہے۔ مفتی صاحب اعتکاف پر جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے یعنی کیا کب کس وقت بیٹھیں؟ یعنی فار ایگزامپل 21 رمضان سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ 20 رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے 21 کی جو ابتدا ہے نا وہ مسجد سے کرنا، ہاں، یعنی 20 کی عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، 20 کی عصر مغرب سے پہلے اور یہ نیت کریں، یعنی کل 20 رمضان ہے تو وہ کل مغرب سے پہلے انہوں نے مسجد میں مغرب سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، افطار ان کا مسجد میں ہو اور ان کی یہ نیت ہو کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب کوئی ایسا عمل ہو جائے جسے اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کرنی ہوگی یا کیا معاملات ہوں گے؟ اگر قضا کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ اچھا ایسے نہیں ہے، ہاں جی، اس کے اندر بھی نا دیکھیں، اب اس نے روزہ جان بوجھ کے توڑا ہے تو روزے کا کفارہ ہے، قضا نہیں ہے، اور کفارہ 60 روزے رکھنا۔ اللہ، تو ایک یہ چیز ہے، ایک یہ ہے کہ جانے انجانے کے اندر اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے نہیں توڑا اس نے، کوئی ایسی چیز پائے گی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب صرف قضا ہے۔ قضا کیا ہے؟ ایک روزہ، عید کے بعد ایک روزہ، یہ قضا ہے، اور کفارہ 60 روزے۔ اسی طرح اعتکاف کا بھی اسی طرح اعتکاف ہے۔ اب اس دیکھیں گے اس نے اعتکاف کے اندر کیا کیا ہے، کیا معاملہ اس نے درپیش رکھا ہے۔ اس لیے پہلے کم از کم ہمیں کوئی بھی کسی بھی عبادت کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں علم دین حاصل کر لینا چاہیے، علم حاصل کر لینا چاہیے، اور یہ بہت یعنی ضروری ہے۔ اور مفتی صاحب کیا نام ہے، اب حدود مسجد کی حدود کیا ہوتی ہے؟ محراب یا جو امام صاحب کا حجرہ ہے اس حوالے سے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اعتکاف کی اقسام پہلے میں ناظرین کے گوش گزار کر لوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نفلی، واجبی اور سنت، ٹھیک ہے۔ نفلی اعتکاف جو ہے نا وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ بھی، ہاں اس کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں، روزہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جب بھی ہم مسجد میں جائیں، جب مسجد میں داخل ہو تو آپ کہیں جی میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب باقی دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو فری نفلی اعتکاف کا سوال۔ اللہ، ایک چیز یہ تو یعنی کہنے کے یہ بہانے ہیں، حضور کے صدقے یہ سب بہانے ہیں۔ مجھے بتائیں پہلی امتوں کے اندر تھا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو ثواب 10 مرتبہ مل رہا ہے، 10 گنا اجر مل رہا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ صرف حضور کے صدقے سے آج اس دور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے آج امت پر یہ کرم ہے۔ تو میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا، اب بات چھیڑی ہے تو میں چھیڑ ہی دیتا ہوں۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا، کیا تھا؟ کپڑے پر نجاست لگ جاتی نا، ساتھ بھائی اسے کاٹنے کا حکم تھا، دھونے کا حکم نہیں تھا۔
ہاں جی مسجد تو تھی نا مسجد اس کی جگہ خاص تھی بھی 10 مرلے 5 مرلے یا 15 مرلے یا جتنی جگہ ایک خاص ہو گئی جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ادھر ہی آپ نے عبادت کرنی ہے, یہی عبادت گاہ, یہی مسجد ہے, یہی نماز کی جگہ ہے. اس کے علاوہ نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے. جب حضور آئے کرم بالا کرم, کپڑے کو پانی سے بھی دھو سکتے ہیں, اللہ پاک ہو گیا. اللہ. اور مسجد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. اللہ حضور کی تلیاں زمین پہ لگیں, فرمایا محبوب آپ کے قدم لگ گئے ہیں, اب یہ زمین پاک ہو چکی ہے. اللہ. اب جہاں بھی تحری کر کے جگہ پاک ہو, صاف ہو, گھر ہو, بازار ہو, میدان ہو, کچھ بھی ہو, مصلی بچھاؤ, رب کی عبادت کرو, یہ ساری کی ساری اچھا زمین مفتی صاحب مسجد ہے. یہ تو ہوگا نا مساجد اور گھر کا تو پتہ ہوتا ہے یہ پاک ہے یا یہاں پر کوئی غلاظت وغیرہ تو پاک اور صاف کر لیا جاتا ہے. اب روڈ کے متعلق کیا حکم ہے؟ اکثر روڈوں پہ نماز ادا کی جاتی ہے, عید کی نماز پارک میں ادا کی جاتی ہے, اس حوالے سے کیا متعلق ہے؟ صاف کر لیا جائے. غلاظت کی اقسام ہے, غلاظت کی بھی اس کے اندر اکثر بھی عموماً نہیں دیکھا پتہ ہوتا نا, اگر فار ایگزامپل کسی جانور نے جاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں, بندے کو نظر آ جاتا ہے, اور یہ ناک عطا کیا ہے, بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے, غلاظت ہے یا نہیں. غلاظت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں, غلاظت خفیفہ, ٹھیک ہے, اور غلاظت حکمیہ, ٹھیک ہے. خفیفہ ہلکی نجاست کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا اظہار جو ہے وہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر کپڑے کے اوپر ہلکی سی کوئی گرد و غبار یا ایسی چیز لگ گئی, ایسا کیچڑ وغیرہ لگ گیا آتے ہوئے کہ جس سے اسمیل جو ہے وہ کپڑوں میں پیدا ہو گئی, یہ غلاظت غلیظہ جو ہے یہ بالکل خفیف ہے, ہلکی ہے. اور جو حکمی ہے, جو بڑی غلاظت ہے, جیسے غلاظت اکبر بھی کہتے ہیں, کبریٰ بھی کہتے ہیں, وہ کہ جو وضاحتاً صراحتاً اور بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اب جس طرح گندی نالی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے نا, کیچڑ ہے تو اب بندہ تھوڑا پاگل تھوڑا ہے کہ وہ کیچڑ کے اندر مسالہ تو نہیں بچھائے گا نا, تو یہ تو عقل سلامت ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح فٹ پاتھ پہ اگر کسی نے مسلح بچھایا ہے تو اس نے دیکھ کے بچھایا ہے کہ یہاں پہ صرف مٹی ہی ہے, اس کو بھی جھاڑنے کے بعد اس نے وہاں مسلح بچھا لیا تو وہاں پہ عبادت کر سکتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ وہ اس حوالے سے بات کریں گے, اعتکاف کے حوالے سے. جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ چلتے ہیں. ذیشان بھائی کی طرف ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کا عظیم نام جناب عزت مآب محمد ذیشان ایوب قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ذیشان بھائی آپ کی محبتوں کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وہ ہمیں ٹائم عطا کیا, مالک آپ کو سلامت رکھے. تو ذیشان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ ایک بڑا خوبصورت کلام اردو کا, جی اور میرے 2 بھائی مانچسٹر میں رہتے ہیں, محمد یاسر اظہر اور محمد یاسین اظہر, انہوں نے حکم دیا تو انہی کے فرمائش پر آج یہ میں کلام پڑھ رہا ہوں. آپ کی سماعتوں کی نظر. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہ کو گناہ گار, آتے ہیں بخشوانے گناہ کو گناہ گار, قسمت بدل رہی ہے محمد
کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. اور قبلہ شعر ہے بڑا پیارا کہ ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض. روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض. ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. شان بھائی بہت شکریہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے اور بہت لطف آیا سن کر. اور ناظرین کرم سینئر ثنا خان جب پڑھتے ہیں تو لطف ہی آتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ حقیقت محنت یہ ہے جب پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے. مالک سلامت رکھے. تو مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کی اقسام پر. جی وہ اقسام کی بات چل رہی تھی. پہلی قسم میں نے بیان کی تھی کہ نفلی اعتکاف. اب دوسری قسم ہے واجبی اعتکاف. واجبی اعتکاف کہتے ہیں کہ اگر کسی نے منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 دن کا یا 1 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا. اب اس کا وہ کام ہو گیا ہے تو اب اس پر اعتکاف کرنا واجب ہے. منت کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے, میں اس کو بھی پیش کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے منت کی 2 قسمیں ہیں, منت عرفی اور منت شرعی. منت عرفی کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے, منت شرعی کو پورا کرنا واجب ہے. یہ منت عرفی اور شرعی, ہاں یہ میں بتا رہا ہوں نا. عرفی کہتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے چادر چڑھانے کی نیت منت مانی, دربار شریف میں دیگ دینے کی منت مانی, اس طرح کے جو فروعی مسائل ہیں نا, اس طرح کی منتیں جس نے مانی تو اب منت مان لی ہے لیکن اب پوری نہیں کر رہا, کام ہو گیا ہے, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں منت شرعی کو پورا کرنا لازمی ہے. شرعی مثلا روزے کی منت ماننا, جس طرح سیدہ پاک نے اپنے شہزادوں کے لیے منت مانی تھی کہ میرے شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گی, تو وہ منت ان کی شرعی منت ہے. اچھا کوئی ماں نیت کر لے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو میں نوافل ادا کروں گی, اب یہ بھی ادا کروں. جی بالکل وہ واجب ہو جائیں گے. اب وہ نفل نہیں رہیں گے, وہ واجب ہو جائیں گے کیونکہ اس نے منت مانی ہے. تو اسی طرح اعتکاف جو منت مان کے رکھا جائے وہ واجب ہے. آخری سنت اعتکاف
اور وہ جس طرح کے عام طور پر رمضان المبارک کے 10 دنوں کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا بھی اعتکاف حضور نے فرمایا، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ نا، فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ سرکار نے اس کا اعتکاف چھوڑا ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آخری 10 دن کا اعتکاف جو کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سنت اعتکاف۔ اب وہ اعتکاف جو توڑے گا خیر اس کی وہ قضا لازم ہوگی اس پر، جو بھی کفارہ ہیں جو بھی معاملات ہیں، وہ لمبا ٹاپک ہے، اس پر بحث نہیں کریں گے۔ اب اگرچہ وہ اب 30 دن کے لیے اعتکاف پر بیٹھ رہے ہیں، اب وہ سنت میں آئے گا یا نفلی اعتکاف ہوگا؟ پہلے سنت کی نیت کرے گا تو پھر سنت میں، پھر اس کو پورا مہینہ بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا اب یہ جو لاسٹ والے 3 ڈیز ہوتے ہیں اکثر 27ویں کو بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ بھی سنت میں آتے ہیں؟ وہ نفلی اعتکاف، وہ نفلی میں آتے ہیں۔ ہاں جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا ایک اور سوال ہے، بہت کیونکہ کل اعتکاف پہ لوگوں نے بیٹھنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فضائل سن کر بیٹھ جائے، تو اس حوالے سے کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعتکف اعتکافا ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن، ہر 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس میں سے ہر دن ایک دن جو ہے وہ ایک حج کے برابر ہے۔ اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو طاق راتوں میں کرو۔ آخری جو طاق راتیں ہیں اس میں فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جو آخری 10 راتیں رکھیں گی وہ بھی اعتکاف کے اندر رکھی گئی، کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے لیے تم مسجد میں بیٹھ جاؤ اور مسجد میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، شاید کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قبولیت کے منصب کو پہنچ جائیں اور سب کی بگڑی بن جائے۔ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، لیلۃ القدر یہ بہت عظیم رات ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، جو اس کو پا لے، جو عبادت کرے، اس کے لیے پھر اس کی شان وراء الورا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے محبوب بندوں کو یہ رات ملتی ہے۔ تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ یعنی کوئی اس میں نشانیاں کچھ اس حوالے سے؟ اس کی سب سے عظیم نشانی جو کتب احادیث کے اندر اور کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے کہ ایک تو یہ بڑی سہانی اور ٹھنڈی میٹھی رات ہوتی ہے، اس کی صبح بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور اس رات جو ہے وہ پانی کے اندر آب زمزم شامل کر دیا جاتا ہے، پوری دنیا کے پانی کے اندر۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم 5 دن جو ہے وہ طاق راتوں میں عبادت کریں۔ ہمیں صبح کوئی بھی 21ویں بھی طاق جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت زیادہ علمی اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ شاید 27ویں ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھا گیا نا، 27ویں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر زیادہ قول ہے، زیادہ اقوال ہے اس کے اوپر نا، اس لیے یعنی 21ویں بھی ہو سکتی ہے، ہاں کو رکھا گیا۔ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو آپ پڑھ لیں، اس کی شان نزول کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 27ویں ہی کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، کیونکہ بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ اللہ۔ اور اس رات کی شان سنیں، لیلۃ القدر کی شان۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں شامل کرنا چاہوں گا بالکل اختصار کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گزر رہے تھے تو آپ نے نا ایک پہاڑ کی چوٹی دیکھی، بڑی چمک رہی تھی، بڑی نورانی اور ایسا نور برس رہا تھا، تو آپ نے دل سے آواز نکل کے کہنے لگے واہ مولا، حسن دینے پہ آئے تو پتھروں کو بھی عطا فرماتا ہے، اللہ، اور اتنا حسین۔ ہاتف غیب سے آواز آئی ہے موسیٰ تجھے اختیار ہے، جاؤ اس کے قریب جا کے پوچھو، دیکھو یہ کیا ہے۔ آپ قریب چلے گئے، المختصر آپ جب پہنچے نا تو دیکھا کہ وہ چوٹی چمک رہی تھی، پاس گئے تو اور قریب، دور سے دیکھا تو حسین تھا، قریب گئے تو اور حسین تھا۔ اللہ۔ جب پہنچے تو قدرت خدا کی، اللہ اکبر، اللہ کے کرم سے وہ چوٹی شک ہو گئی، کھل گئی، اندر سے ایک بابا جی نکلے، سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے، اللہ، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اب بڑے حیران ہوئے، بھی بند پتھر میں بندہ زندہ کیسے ہے اور یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ یا اللہ اس کا راز واضح فرمایا، فرمایا تجھے اختیار ہے، پوچھو۔
حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں بابا جی کب سے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا عمل ہے؟ کہنے لگے 450 سال سے ہے موسیٰ میں یہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پوچھا کہ کھاتے کہاں سے ہیں, پیتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا تھوڑا قریب آئے. جب قریب ہوئے نا تو دیکھا اندر ایک پانی کا پیالہ تھا اور انگوروں کا خوشہ پڑا ہوا تھا. کہا جب بھوک لگتی ہے ایک دانہ کھا لیتا ہوں, اور جب پیاس لگتی ہے ایک گھونٹ پانی پی لیتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں, پتہ نہیں کون پانی کا پیالہ بھر جاتا ہے اور کون انگوروں کا خوشہ رکھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھنے کے بعد نا حضرت موسیٰ آشش کر اٹھے, اور آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے عرض کی مولا اس سے بڑھ کر عبادت گزار تیری اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہوگا. بھئی خلوت والی عبادت, جلوت والی عبادت میں تو ریاکاری آ سکتی ہے سب کے سامنے جو ہے, خلوت والی عبادت وہ بھی 450 سال سے, اور وہ بھی اس طرح. تو اب آگے سے آواز پتہ کیا آئی, آپ سنیں گے, آپ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے, دیکھنے والے ناظرین و سامعین بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے. عاطف غیب سے آواز آئی, موسیٰ نہیں, میں اپنے محبوب کو ایک امت عطا کروں گا, اللہ اس امت کو ایک مہینہ عطا کروں گا اللہ جس کا نام رمضان المبارک ہوگا. اللہ. اس میں ایک رات ہوگی, وہ رات کا نام لیلۃ القدر ہوگا. فرمایا اے موسیٰ تو اس کی 450 سال کی عبادت دیکھ رہا ہے, میرے محبوب کی امت لیلۃ القدر میں 2 رکعتیں پڑھے گی, ان کی 2 رکعتیں ایک طرف, اس کی 450 سال کی عبادت ایک طرف. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کہنے, یہ لیلۃ القدر. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 2 نوافل ادا کرنے اتنا اجر ملے گا. اچھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے لیلۃ القدر کی رات؟ لیلۃ القدر کی رات سب سے پہلا کام پتہ کیا کرنا چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں, یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے میری, کسی کو اس سے اختلاف ہوگا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بندہ اپنے حقوق معاف فرمائے. اچھا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے نا, حقوق اللہ, وہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. آپ نمازیں پڑھی جائیں, نوافل پڑھی جائیں, گھر میں ماں ناراض بیٹھی ہے, کوئی فائدہ نہیں. آپ نوافل پڑھی جائیں, ساری رات قرآن پڑھیں آپ, اور باپ ناراضگی ہے, بہن سے ناراضگی ہے, بھائی سے ناراضگی ہے, گھر کے اندر جناب جھگڑے ہیں, دوستوں کے ساتھ جھگڑے ہیں, ایک دوسرے کا حق مارا ہوا ہے, حق تلفیاں ہیں, چغلیاں ہیں, غیبتیں ہیں, تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. حقوق العباد فرمایا جب تک بندہ کسی دوسرے کو معاف نہیں کر دے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا مفتی صاحب آج کل ٹرینڈ چل چکا ہے کہ کوئی ایسی رات آتی, شب برات, شب معراج یا رمضان کی رات آ گئی, تو وہ ایک اسٹیٹس لگا دیا جاتا ہے یا ایک میسج فارورڈ کر دیا جاتا ہے, یعنی وہ ایک کہنے کہ میں اس کو 2 طرح سے لیتا ہوں. یہ رسم میں 2 طرح سے لیتا ہوں, ایک رسمن, اور ایک میں کہتا ہوں چلو شکر ہے کسی رات کو تو یہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. اس کو 2 اعتبار سے لینا چاہیے کہ شکر ہے کوئی کسی بہانے سے صحیح, سٹیٹس ہی صحیح, اس انداز سے ہی صحیح, وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اظہار تو کرتے ہیں نا. کاش اس اظہار کی صدقے وہ جذبہ بھی ان کے اندر شامل ہو جائے کہ یار ہر سال ہی کرتے ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے کس کے ساتھ حق تلفی کی ہے, کس کو ناراض کیا ہوا ہے, تو اب بہتر یہ کہ اس کو پرسنل فون کیا جائے یا اسے مل لیا جائے. اچھا اب اگر کسی نے کسی کے ساتھ یعنی اس کا حق تلفی کی ہو, ناراض کیا ہو یا اس کو تنگ کیا ہو, اگر کوئی اسے جا کر معافی مانگ لینا تو وہ اگلا بندہ بہت خوش ہوتا ہے اور دل سے معاف کر دیتا ہے, یار یہ میرے پاس چل کر آیا. بے شک ایسے ہی ہے, اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنی انا میں ہوتے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک حدیث پاک شامل کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. امام حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار, کسی بات پر آپس میں کوئی تھوڑی سی خلش ہو گئی, اب ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے, حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں. اب حسین نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی سے جا کے کہو کہ وہ خود آ کے صلح کرے, میں آ گیا تو فضیلت کا ثواب میں پہلے لے جاؤں گا, آپ بڑے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے جنت میں جائیں, جس نے صلح پہل کی وہ جنت میں پہلے جائے. ہمارے بزرگوں کا تو انداز یہ ہوا کرتا تھا, وہ تو پہلے کہتے تھے صلح میں ہم پہل کریں. قرآن بھی کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, فرمایا صلح خیر ہے, صلح کر کے تو دیکھو. آج کل تو خاندان میں بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ یار اگر گل کرے تو اسی سے ناراض ہوئیے. بر اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف رکھے, ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت عطا فرما دے. مفتی صاحب اس حوالے سے بات کریں گے مسجد کے آداب کے حوالے سے بھی, لیکن چلتے ہیں ذیشان بھائی کی طرف. بہت لطف آ رہا تھا ذیشان بھائی آپ کے کلام کا, اور مفتی صاحب نے اس کے بعد خوبصورت گفتگو کی اور ماشاءاللہ پروگرام کو ایک رنگ مل گیا ہے. تو کیا سنا رہے ہیں ذیشان بھائی؟ جب سے ہوش سنبھالا حضور کی نعت پڑھی, واہ واہ, تو ہم سب مل کر اسی چیز کا اقرار کر لیتے ہیں. آپ نے بات کی کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے, ماشاءاللہ آپ کی ایج غالباً 6 سال سے. 6 سال, اب کیا ایج ہے آپ کی؟
میری اس ٹائم ہے 31. 31 یعنی ماشاءاللہ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے الحمدللہ. غالباً 25 سال جی تقریباً. بالکل الحمدللہ. 25 سال سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے ہو گئے. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ہم بھی بچپن سے یعنی ہماری ایج سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے. کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو ماشاءاللہ عمران عبد القریشی صاحب ہیں, تو وہ میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے دیکھا نا, تو انہوں نے مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں. محبت ہے جی, ان کی محبت ہے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین. تو ذیشان بھی کس سے سیکھا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں آپ؟ آواز تو گاڈ گفٹڈ ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس کو پالش کیا جن کی ابھی میں نے پہلے نعت پڑھی, ریاض الدین سہروردی صاحب, ان کے بڑے بھائی سید شریف الدین نیّر صاحب, ان کے جو آگے سے پہلے شاگرد تھے خلیفہ میاں محمد جہانگیر صاحب, وہ میرے استاد ہیں. واہ واہ میں نے ان سے سیکھا ماشاءاللہ. اور لگ بھگ 2 سال میں نے ان سے سیکھا نعت کا یہ پروسیجر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا صدقہ ایک اڑان دے دی حضور کے میلاد کے حوالے سے. پھر وہ مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ میں ان سے نعت سیکھوں, لیکن وہ میرے استاد ہیں. جتنا میں نے سیکھا ان سے سیکھا الحمدللہ. پھر ملک در ملک کا سفر ہو گیا. ماشاءاللہ جی بالکل الحمدللہ. پاکستان, ایشیا اور ایشیا سے باہر یورپ جی میں بھی الحمدللہ, ماشاءاللہ آپ کی دعا. آپ سرکار کی نعت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے سفر کیا ہوا ہے. اچھا ذیشان بھائی, اتنا عرصہ ہو گیا, اتنا سینئر ماشاءاللہ, اللہ نے اتنی عزت دی ہے, تو آپ یعنی کیا آج کل کے جو نیو ثنا خان, نیو جنریشن جو ہے, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ثنا خان کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا, تو وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی. تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ جو میرے اس دور کے سینئرز لوگ تھے, جیسے کہ عبدالستار نیازی صاحب, اللہ جنہوں نے اتنے پروکار کلام لکھے ہیں. عبدالستار نیازی صاحب, عبدالستار خان نیازی صاحب, نہیں عبدالستار نیازی صاحب. اچھا عبدالستار نیازی صاحب, جی اچھا جی شاعر اہل سنت. جی الحمدللہ. اچھا ایک مجاہد اہل سنت جی, ہے وہ مجاہد عبدالستار اہل خان سنت ہے نیازی. جن کا آپ آج 2 مئی ہے, تو آج آپ کا عرس مبارک بھی ہے. چلیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. آج 2 مئی, اور یہ میرے ذہن میں بات آ گئی نا, عبدالستار خان نیازی صاحب, آج ان کا عرس مبارک. اچھا تو عبدالستار نیازی صاحب کی بات ہو رہی. جب بھی میرا ان سے ایک بڑا اچھا کمپیکٹ رہا حضور کی نعت کے حوالے سے, تو جب بھی میرا ایک بڑا بچپن تھا, میرے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, میں بڑا ایک اسٹل چھوٹا وقت تھا میرا, تو جب بھی میں نے کسی محفل میں جانا تو ان کے پیار کا یہ عالم ہوتا تھا. جیسے ظہوری صاحب بھی, الحاج محمد علی ظہوری صاحب, میرے دادا استاد شریف الدین نیّر صاحب, اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں نے ان کو دیکھا ہے نعت پڑھتے ہوئے, میرا بہت بچپن تھا. قاری زبید رسول صاحب, کیا بات, ٹھیک ہے, میرا ان لوگوں سے بھی میرا وقت رہا ہے. میں نے ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے, اور یعنی جن ہستیوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ تو پھر بزرگ لوگ ہیں سب. تو وہ جب بھی مجھے اسپیشلی عبدالستار نیازی صاحب نے کہیں پہ بھی دیکھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ میرا استاد آ گیا. تو وہ ایسے مجھے مخاطب کرتے تھے, تو اس سے یہ ہوتا تھا میرے اندر ایک وہ اور کانفیڈنس آتا تھا. لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نعت کا جو ایک ماحول بن گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی سچ کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی حضور کے ثنا خان دوست احباب ہیں, سب اچھا پڑھ رہے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر سب اچھا کام کر رہے ہیں. یہی دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا صدقہ اللہ پاک سب کو عزتوں سے نوازے. اور بس ایک پیغام آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ آجزی میں رہنا چاہیے. بالکل, جو آجزی میں رہے گا یہ ضروری ہے, اس کو پھل ملے گا, اس کو رنگ لگے گا, اس کو عروج ملے گا. اگر ایٹیٹیوڈ آ جائے گا تو مزہ نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل دنیا میں کامیاب ہو بھی جائے گا تو رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے اور پھر پڑھنے والا حضور کی نعت ہو اور پھر غرور کرے, وہ تو پھر سچتا ہی نہیں. ایسے بالکل. تو کیا ذیشان بھائی آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں, میری نعت بھی اسی کی ڈیفینیشن ہے, اور ہم سب کا بڑا یہ مرغوب کلام ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور ایک حقیقت
کہ یہ سنا ہے کہ قبر بات اندھیری ہوگی، ارے یہ سنا ہے کہ قبر بات اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اور ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو جنت کا مقام دیکھیے کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، پھر خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، ارے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی سرکار کی رحمت ہوگی، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی سرکار کی رحمت ہوگی، اور میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، الطاف بس ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ کیا بات، ماشاءاللہ، مالک سلامت رکھے۔ شان بھائی، ٹائم تو ہمارے پروگرام کا اختتام کی گھڑیاں ہیں، اینڈ کے 2 سے 3 منٹ ہے، مفتی صاحب سے بھی ابھی گفتگو باقی ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے ایک اور کلام سنیں۔ جی ضرور، میرا ایک پسندیدہ میں نے قاری زبید رسول صاحب سے سنا تھا، اور پھر میں نے بچپن میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں ویسا نہیں پڑھ سکا، تو 2 اشعار، کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت اس حساب سے ہے، تو میں 2 اشعار پڑھوں گا۔ جند مکدی مکدی مک چلی اج مکیاں یار جدائیاں نہیں
ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਜੈ ਨੀਤੀ ਜੈ ਨਾ ਨੀਤੀ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਜੈ ਨੀਤੀ ਜੈ ਨਾ ਨੀਤੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਫ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ वाह वाह माशाल्लाह निशान भी बहुत खूब दिल तो चाह रहा है और आपसे सुने लेकिन प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम तक जो है वो वक्त जो है वो पूरा हो चुका है लेकिन एक सवाल जो रह गया था वो मैं करूँगा क्योंकि वो बहुत अहम है जो इत्तिकाफ़ पर बैठ रहे हैं उनके लिए जी जी मुफ्ती साहब दौरान इत्तिकाफ़ मस्जिद का तक़द्दुस किस तरह उसको किया जाए किस तरह उसके आदाब जो है वो और अक्सर बहुत ज़्यादा मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया जाता है जो यंग जनरेशन है इस हवाले से इत्तिकाफ़ हो या इत्तिकाफ़ ना हो बाहर सूरत मस्जिद का आदाब जो है वो तो ज़रूरी है बेशक बेशक हर नमाजी पर मस्जिद के आदाब बजा लाना लाजमी है बेशक। ज़रूरी है अब जो इत्तिकाफ़ में बैठ गया ज़ाहिर बात है उसने 10 दिन अल्लाह के घर पे रहना अपने घर में बंदा रहता है अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है हल्की सी बदबू हल्की सी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं करता सही तो ये तो रब का घर है तो अल्लाह ताला के घर के अंदर इस अंदाज से रहें पाक साफ़ रखें हदीस पाक का मफ़हूम है मस्जिदों को खुशबूदार रखा जाए ये मफ़हूम है हदीस पाक का मस्जिद के अंदर ज़रा सी भी मतलब कि बदबूदार चीज़ खा के जाना या ऐसे कपड़े पहन के जाना कि जिनसे बदबू आ रही हो ये हराम है अल्लाह अकबर हाँ जी सख्ती से मना है कच्ची प्याज लहसुन ये चीज़ें खा के जाने से बिल्कुल कतई तौर पर मना किया गया अच्छा ये सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें
کھا کے جانے سے منع کیا گیا ہے، اب وہی چیزوں کا اگر اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اہتمام کیا گیا تو یہ تو بالکل غلط ہو جائے گا نا. تو اگر کیا بھی ہے، ویسے تو کھانا پینا مسجد میں حرام ہے، اعتکاف کی نیت کریں گے تو پھر جائز ہو جائے گا، لیکن مسجد کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا. جس طرح کہ وہ افطاری کے وقت کھانا جہاں پڑا ہے وہاں چھوڑ کے دوڑ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اب وہاں پہ گند پھیلا دیا، مسجد کا فرش خراب ہو گیا، مسجد کے فرش کے اندر جو ہے وہ اپنا اس کو بدبودار کر دیا، اس میں سالن وغیرہ روٹیاں جو بھی مطلب کہ افطاری کا سامان آتا ہے. اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ چاند رات کو جب اٹھتے ہیں نا تو اتنا گند مسجد سے نکالا جاتا ہے، یہ ہماری اقتداد ہے. جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی نے مسجد کے اندر اگر ایک ہلکا سا ذرہ برابر بھی، تنکا برابر بھی، بال برابر بھی کوئی چیز پھینکی، مسجد کو یوں تکلیف ہوتی ہے جیسے آنکھ کے اندر بال جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مفتی صاحب اکثر عموماً اعتکاف سے جب اٹھایا جاتا ہے تو ہار پہنائے جاتے ہیں، پتیاں پھینکی جاتی ہیں، اب وہ بھی مسجد میں رہ جاتی ہیں. تو پمال ہوتا ہے نا اس چیز کو. یعنی اب 10 دن اللہ کو راضی کیا جاتے تھے وقت. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے علماء ہیں نا ان کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں کے اندر جب اعتکاف کروائیں تو پہلے 20 رمضان کو یا 19 کو فجر کے درس میں مسجد کے آداب بیان کریں. اور مفتی صاحب اس کے علاوہ کیا نام ہے، جہاں پر اجتماعی اعتکاف ہو وہاں پر تو ایسے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ رب کائنات سے جو وہ یعنی التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. ادب سب سے پہلا کرینہ ہے، اسی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بے شک اللہ کے گھر کا ادب نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی روحانیت نہیں مل سکتی. بے شک ایسے. ہاں جی، روحانیت لینی ہے تو رب کے گھر کا ادب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے آداب بجا لائیں گے. کیونکہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ مسجد کے اندر جب آتے تھے نا وہ گم ہو جاتے تھے، بالکل ان کا تعلق دنیا سے ٹوٹ جاتا تھا. آج لوگ ہم کہتے ہیں نا یار مسجد میں جا رہے ہیں، اب مسجد میں جا کے بھی ہمارا تعلق یہ اس چیز نے نا ایسا بنا دیا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا. ہمارا تعلق اس وقت بھی دنیا سے قائم رہتا ہے. لاکھ بار بھی امام صاحب جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہہ دینا اپنے موبائل سائلنٹ پہ لگا لیں، اس کے باوجود آوازیں نہیں لگاتے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ حال ہے ہمارا، یہ اللہ کے گھر کے اندر. اور میں یہاں پہ ایک بزرگوں کا واقعہ شامل کرنا چاہوں گا کہ جو مسجد کے اندر اپنے آپ کو لے کے آتے تو ان کا انداز کیا ہوتا. ہاں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جب میں صف میں کھڑا ہوتا، عبادت کر رہا ہوتا، تو میری حالت ایسی ہوتی جیسے میں پل سے رات پہ کھڑا ہوں. اللہ، کہاں سے لائیں یہ کیفیت؟ ایزی ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کہاں سے لے کے آئیں یہ کیفیت؟ اس لیے میں تمام اپنے ناظرین و سامعین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اللہ کے گھر کا ادب کریں. آمین. اونچی آواز میں بولنا، آوازیں کسنا، زور زور سے پاؤں مارنا، قدم، پھر شور شرابہ، پھر بچے، چھوٹے بچے لے کے آ جاتے ہیں، وہ بچے دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں. اب کسی کو کہیں تو وہ آگے سے کہے گا جی وہ آپ نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹ دیا ہے. ہاں جی، اور بڑا خدشہ ہوتا ہے بچوں. حالانکہ حدیث پاک ہے میرے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا سمجھ اور نابالغ بچہ مسجد میں لے کے جانا جائز نہیں ہے. پر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ سمجھدار بچے کو لے کے جائیں، اور اگر لے کے بھی جائیں تو کم از کم ان کی تربیت کریں کہ بیٹا آپ اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں. دنیا دار کے پاس جائیں، بڑے سے بڑے افسر کے پاس، بچے کو ساتھ لے کے جائیں نا اپنے افسر کے پاس تو اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ میرا افسر ہے، وہاں پہ بولنا نہیں ہے، بولنا بھی نہیں. ہاں جی، تیری سانس کی آواز بھی نہ نکلے. چپ. دنیا کے افسر کے اندر سامنے تو یہ معاملات ہو، جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس کے گھر پہ جائیں تو کیا انداز ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی رہنمائی، آپ نے جو رہنمائی ہماری کی، مالک آپ کو سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ جو ہم نے آپ سے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے گھر کا ادب، اس کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین مکرم، یہاں پر آج کے پروگرام کا جو ہمارا وہ اختتام تک پہنچتا ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، اور ایک اچھے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان
رضا